बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लॉ एंड ऑर्डर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असद मजीद। नाज़रीन, लॉ एंड ऑर्डर प्रोग्राम हमने आज शुरू किया है जिसमें कानूनी मामलात की आपको मुकम्मल आगाही हासिल होगी। इस सिलसिले में हमने आज अतर अली शेख साहब जो माहिर कानून हैं और उसके अलावा एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, उनको हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शेख साहब? जी फ़ाइन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, आपने अपने कैरियर का आगाज़ कैसे शुरू किया वकालत में? असल में ये एक इंटरेस्टिंग वाक़या है। बेसिकली आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन लॉ। मैंने मैस कम्युनिकेशन में इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर बनने की या उसमें डायरेक्टर बनने की शौक़ था मुझे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में मैस कम्युनिकेशन के लिए दाखिले होते थे और बाकी प्राइवेट कॉलेजेस नहीं थे, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पर एडमिशन ना मिला। तो मेरे एक दोस्त हैं जो AG तारक चौधरी साहब के साथ मेरे क्लास फेलो हैं, उनके साथ होते हैं, वो अब अमेरिका चले। उन्होंने मुझे, मैंने BA फर्स्ट क्लास, उन्होंने कहा जी आप लॉ में एडमिशन क्यों लेते हैं आप फर्स्ट क्लास, तो उन्होंने मेरे दाखिला करवा दिया। मैंने इस तरह लॉ कर लिया। लॉ करने के बाद फिर मैंने कहा कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करनी। उसने कहा तुम्हारे पास प्रोफेशनल डिग्री है तो आप चलो। मैंने, हमारी गली में एक मलक अजमल साहब होते थे हमारे पड़ोसी, मैंने उनसे जाकर कहा, वो मुझे ले गए। तो वो मुझे लेके गए लॉ इन में, लेके गए मुझे। हमारा जो चैम्बर था लॉ इन, वहाँ जस्टिस शौकत साहब के भतीजे सुहेल अख्तर साहब, जस्टिस सैयद सरहद रिटायर्ड जो प्रोसिक्यूटर नायब है वो होते थे, जवेद इकबाल साहब जो बड़े बड़े नामी ग्रामी लॉयर थे वहाँ मौजूद थे। वो उन्होंने मुझे अपने एडमिट मुझे वहाँ ले लिया। फिर मैंने अपना आगाज़ कर दिया। फिर मैं जब वहाँ गया तो फिर आज 27 साल हो गए हैं मैं वकालत से मुंसलिक हूँ जी। माशाल्लाह। आप ज़्यादा केसेस कौन से डील करते हैं? जी वैसे तो प्रोफेशन में जब बिगनिंग में होता है तो उस वक्त स्पेशलिटी का कोई कंसर्न नहीं होता। वो ये होता है कि जो आपको मिल जाए, रिज़्क मिल जाए, आप कोई भी केस करें। तो ये जाके इन एक पास टाइम, एक लॉन्ग टाइम के बाद जिसमें आपके केसेस ज़्यादा रहते हैं, फिर उस आदमी उस फील्ड में ज़्यादा चला जाता है। बिगनिंग में तो सारे केसेस लिए जाते हैं इसीलिए। लेकिन मैंने बैंकिंग बहुत की है, प्रॉपर्टी के बहुत ज़्यादा केसेस मैंने डील किए हैं, कर रहा हूँ, फैमिली के बहुत ज़्यादा डील कर रहा हूँ। क्रिमिनल ज़्यादा कम है, लेकिन मैं ज़्यादातर आजकल फैमिली और प्रॉपर्टी के केसेस में डील कर रहा हूँ। सिविल लॉ जैसे सिविल केसेस कहते हैं। माशाल्लाह। तो आजकल प्रॉपर्टी के सिलसिले में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एक होती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एक होती है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। इस सिलसिले में कुछ आप रोशनी डालेंगे? जी, ये बहुत कॉमन चीज़ है और ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है बेसिकली, क्योंकि हमारी सेल परचेज़ के अंदर ये बहुत अहम होती है। इसमें होता है कि जो एक ऑथराइज पर्सन है वो किसी को अपने इख्तियार देना चाहता है, वो अवेलेबल नहीं है, वो बीमार है, तो वो अपने बिहाफ पे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देता है। अब स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में फ़र्क है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ये होती है जिसमें कुल इख्तियार दिए जाते हैं, जिसमें आप सेल डीड, बैंक के साथ कर्ज लेने का, रहन रखने का, प्रॉपर्टी सेल करने का, उनको नया घर बनाने का, एवरीथिंग, वो ही कैन डू एवरीथिंग, उसके में इख्तियार को सौंप दिए जाते हैं। उसके अंदर ये होता है कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी जब दी जाती है तो बाकायदा हमारा पहले तो स्टैम्प पेपर पे होता था, अब क्योंकि गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने स्टैम्प पेपर जारी कर दिए हैं, जो कि 1200 के स्टैम्प पेपर पे ये रजिस्टर्ड होता है। पंजाब बैंक से स्टैम्प पेपर जारी होते हैं स्टैम्प पेपर, उसके ऊपर वो फिर हमारा सब रजिस्ट्रार जो है वो उसके महकमे में ये रजिस्टर होती है। ये सेक्शन 17/1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होता है। ये होता ये है कि जब अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं उस बंदे को, नुमाइंदे को अपने को चूज़ करूँगा। उसके साथ 2 विटनेसेस होंगी, उसकी 2 तस्वीरें होंगी, मेरी 2 तस्वीरें होंगी, जो 2 गवाह होंगे उनकी तस्वीरें होंगी। उसको सारा स्टैम्प पेपर जारी करवा के ये सारे बंदे सब रजिस्ट्रार के पास, सब रजिस्ट्रार क्योंकि डिवाइड कर दिए गए। अब हमारे पास जो सब रजिस्ट्रार हैं वो उसके 5-6 जगहों पे हैं, मतलब डिवाइड कर दिया इलाका वाइज। इलामा इकबाल टाउन, लेस्टर टाउन, मॉडल टाउन, कैंट का एरिया, ये इस तरह डिवाइड किए हुए हैं सारे हमारे मुख्तलिफ एरियाज में, मुख्तलिफ एरिया में सब रजिस्ट्रार बिठाए हुए हैं। वो उनमें वहाँ रजिस्टर होगा, जिस इलाके का होगा उसमें रजिस्टर होगा, वो अपीयर होंगे या उनके बिहाफ पे एक लोकल कमीशन होता है। ये है कि लोकल कमीशन एक लॉयर किया जाता है, मतलब एक बंदा पर्दानी खातून है या आदमी है जो ज़ईफ़ है, जो कि बाकायदा वहाँ नहीं जा सकता, तो अपने बिहाफ पे वो एक लोकल कमीशन अपॉइंट किया जाता है। वो सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके तैयार करके वो जाता है सब दफ्तर के पास, दफ्तर पे, वहाँ से वो परमिशन लेता है लोकल कमीशन की, उसको परमिशन मिलती है, फिर वो जिसने देना होता है उसके पास जाता है, उसके घर जाता है, उसके घर जाता है।
اپنی موجودگی میں ان پریزنس وہ تھم امپریشن سائننگ انگوٹھے وغیرہ کراتا ہے، اور جس کو دینا ہوتا ہے اس کے بھی سارے انگوٹھے کرا، جو وٹنس ہوتی ہیں ان کو بھی اپنے پریزنس میں کروا کے پھر وہ سبمٹ کرتا ہے رجسٹرار کے پاس۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو جنرل پاور آف اٹارنی ہے جی جی یہ کسی بھی شخص کو دی جا سکتی ہے یا کہ خونی رشتے یا نہیں، یہ کسی اینی باڈی یو کین ڈو، مطلب اس میں ہوتا کیا ٹرسٹ کا سارا رول ہے۔ مثال کہ آپ کی پراپرٹی کروڑوں کی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو نہیں ڈیل کرتے، تو ظاہر ہے آپ اپنے کسی رشتہ دار کو، بہن بھائی کو یا ٹرسٹ وردی بندے کو دیں گے کہ جو آپ کا بہت قریبی ہے، جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ میرے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، اس کو یہ جنرل پاور آف اٹارنی دی جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا لکونہ ہے، پہلے یوز ہوتا رہا، اب نہیں ہے، مطلب کئی فراڈ کیسز ہوئے ہیں، لوگوں نے ٹرسٹ کر کے پاور اٹارنی دے دی، اس نے اس کو کل اختیارات دے دی، اس نے آگے فیل کر دی، سیل کر کے بیچ کے نکل گیا، وہ بیچارہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ اب جنرل پاور اٹارنی کے اندر بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب جنرل پاور اٹارنی ایک تو ٹرسٹ وردی بندے کو دینی چاہیے، میری ایک ایڈوائز ہے کہ جب تک آپ کا، بہتر تو یہ ہے کہ آپ نے کسی فیملی ممبر کو دیں جو آپ کا ٹرسٹ وردی ہے، اگر آپ کا دوست ٹرسٹ وردی ہے جس میں آپ کلی ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو اس کو دے سکتے ہیں کہ جی آپ جا کے یہ اس کو کل اختیارات دے سکتے ہیں۔ موسٹلی سم ٹائم کیسز میں بھی ہوتا ہے، کیسز میں اسپیشلی زیادہ تر اسپیشل پاور اٹارنی یوز کی جاتی ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ جنرل پاور اٹارنی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی کو اختیارات دیتے ہیں تو یہ اس وقت تک رہتے ہیں جب دینے والا زندہ ہوگا، جو بندہ زندہ ہوگا، جس نے دیے ہیں، جس نے اختیارات سونپے ہیں وہ زندہ ہوگا تو اس وقت وہ قائم رہے گی۔ اس سے پہلے نہیں، اگر اس سے پہلے اس کو پتہ چلے گا کہ یہ میرے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے یا کوئی مجھے ڈیمیج کر رہا ہے تو وہ ریووک کروا دے گا، جا کے کینسل کروا دے گا، جا کے وہاں سے جا کے سب رجسٹرار کے آفس میں وہ باقاعدہ پورے تھرو اسٹیمپ پیپر ہی سب کچھ ساتھ لکھ کے داخل کرے گا، اس کے بعد اس کو ریووک کر دے، پھر وہ اس کو اطلاع دے گا کہ اب تم میرے مختار عام نہیں رہے۔ تو اس طرح یہ ایک سلسلہ ہے جس میں فراڈ کی وہ اگر پتہ چل جائے کنٹرول ہو۔ اب رہ گیا جہاں تک تعلق ہمارے جو فارنر اوورسیز لوگ ہیں جو کہ باہر بیٹھے ہیں اور وہاں یہاں پراپرٹی سیل پرچیز کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ ان کو یہاں ایک نمائندہ چاہیے ہوتا ہے جو کہ ان کی پراپرٹی کی لک آفٹر کرے، ان کی دیکھ بھال کرے اور ان کے تمام مسائل کو وہ ڈیل کرے، بینک کے ساتھ ڈیل کرے، ادر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ڈیل کرے ان کے بہاف پہ۔ تو وہ تو باہر بیٹھے ہیں، وہ تو نہیں آ سکتے، تو اس بہاف پہ وہ یہاں اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اگر آپ کے کیسز ہیں تو اسپیشل پاور اٹارنی دی جاتی ہے، کیسی مطلب کوئی خاص پرپز کے لیے، مثلا میرے گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے آپ نے، صرف اس کو صرف دیکھنا ہے، اس کو رینٹ پہ چڑھانا، لینا ہے، رینٹ لینا ہے، بینک میں پیسے وڈرا کرنے ہیں، جمع کرانے ہیں، بس اس قسم کے جو مختصر قسم کے کام ہے جس میں اس کے کل اختیارات نہیں، سیل پرچیز نہیں آئے گی اس میں، جس میں ریپیئرنگ یا ریپیئر جو بھی اس کے مطلب اس کے معاملے ہیں، وہ اس کو ہوتا کیا ہے کہ جب اوورسیز بینک باہر بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ جس کنٹریز میں ہوگا وہ وہاں پاکستانی ایمبیسی میں جائے گا، سادہ پیپر کے اوپر وہ تحریر کرے گا، ایک لینگویج ہوتی ہے مختار خاص کی، اس میں ہوتا کیا ہے کہ جی میں یہ سو میرے بہاف پہ میں نے اس بندے کو اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے اور یہ اختیارات اس کو سونپ دی ہیں، اور وہ جا کے ایگزیکیوٹنٹ کر کے سائن کر کے وہ جائے گا کونسلر کے پاس، ہمارا جو وہاں پاکستانی ایمبیسی میں کونسلر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو اسٹیمپ کر کے باقاعدہ رجسٹر کر کے پاکستان بھیج دے گا، منسٹری آف فارن افیئر نہیں پاکستان بھیجے گا، تو وہاں کے جس نمائندے کے پاس یہاں آئے گی وہ لے کے جائے گا منسٹری آف فارن افیئر کے پاس، وہ اس کو ٹیسٹ کریں گے، ٹیسٹ کرنے کے بعد وہی ڈاکومنٹ لے کے وہ سب رجسٹرار کے پاس جائے گا وتھ 2 وٹنسز، صحیح، دینے والا باہر بیٹھا ہے وہ 2 وٹنس لے کے جائے گا، وہاں پھر اس کی وہی فیس جو کہ ہم ای اسٹیمپ پیپر پہ خرچ کرتے ہیں اس کے بہا پہ اسٹیمپ بنی ہوتی ہیں اتنی قیمت کی، وہ اس میں لگ جائیں گی، وہ سب رجسٹرار آپ کو اجازت دے دیں گے وہ لگا کے، باقی پروسیجر وہی ہے، وہ وہاں جائے گا وٹنس کو سائن کروائے گا، اس میں لوگوں کمیشن بھی کرنا چاہے تو تب بھی کر سکتا ہے، ان پرسن خود جا کروانا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، تو وہ رجسٹر کروا کے پھر وہ کل اختیارات لے لے گا، پھر وہ اس کے جو اپنے معاملات ڈیل کرے گا۔ یہ تو ہو گیا جنرل پاور اٹارنی جو کہ باہر اوورسیز لوگ لیتے ہیں۔ اس لیے اسپیشل پاور اٹارنی ہے، اسپیشل پاور اٹارنی موسٹلی یوز ہوتی ہے کہ کوئی اسپیسیفک کسی کام کے لیے، صحیح، آپ نے کوئی ڈاکومنٹیشن تیار کرانی ہے، آپ نے گھر کی رینوویشن کرانی ہے، مطلب آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کسی بینک کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، آپ نے کسی کورٹ میں کیس کو ڈیل کرنا ہے، کسی کورٹ کو ڈیل کرنا ہے، آپ کے بہاف پہ وہ ڈیل کرے، کوئی ادر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ معاملے ایسے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے ہیں جو کہ آپ وہاں سے سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا نمائندہ مقرر کر دیں، تو اس میں جنرل پاور اٹارنی اسپیشل پاور اٹارنی اختیارات میں تھوڑا سا فرق ہے، باقی چیز سیم ہے جی۔ اس دونوں کا مقصد کیا ہے، ایک آپ نے پرسن کو اختیارات دے کے مقرر کرنا ہے کہ لو میرے بہاف پہ آپ نے یہ کرنا ہے،
جیسے وہ کام شروع آپ دیتے ہیں تو وہ آپ کے بھی ہاتھ پہ کام شروع کرتا ہے, پھر وہ لک آفٹر کر کے آپ کو گاہے بگاہے انفارم بھی کرتا رہتا ہے. یہاں میں لوگوں کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ جس کو مختار خاص یا مختار عام دیتے ہیں اس کو ساتھ چیک آؤٹ بھی رکھیں. یہ نہ ہو کہ دے کے آپ سائلنٹ جب سو جائیں, سالوں پتہ ہی نہ کریں, تو اس میں بڑے خطرناک نتائج بھی نکلتے ہیں جو اکثر لوگ ڈیمیجز میں جاتے ہیں. جی تو یہ جو جنرل پاور اٹارنی ہے اس کے اندر کوئی بندہ جیسے اس کے اندر اجازت ہوتی ہے کہ وہ بندہ سیل کرے, جی ٹھیک ہے, سیل کر کے ظاہر ہے جو بھی اسے رقم موصول ہوگی تو وہ اس نے اونر کو ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے. لیکن کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ پیسے لے کے خود چلے جاتے ہیں اور وہ پیسے مالک کو ٹرانسفر نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ایک شخص باہر کے کنٹری میں رہتا ہے, اس نے اپنے بھائی کو یا کسی عزیز کو ایک جنرل پاور اٹارنی دی, اس نے ان کی گھر یا پلاٹ سیل کیا اور وہ اس کے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال کے غائب ہو گیا اور اس نے اس کو ٹرانسفر نہیں کیے اور انکار کر دیا کہ میں نہیں کروں گا. اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے؟ جی اس میں میں تھوڑا سا بریف کروں گا. اس میں یہ جو آپ کیس کی بات کریں یہ بڑے ریئر ہوتے ہیں. پہلی بات میں نے شروع میں بگننگ میں کہا تھا کہ ہمیں پاور اٹارنی اپنے ٹرسٹ وردی بندے کو دینے چاہیے. اب اگر سگے بھائی کو دیا اس کا نیت خراب ہو جائے تو اللہ جانتا ہے. لیکن اگر یہ بڑے ریئر کیسز ہوتے ہیں, موسٹلی ایسا نہیں ہوتا. لوگ سارا دنیا میں کاروبار ٹرسٹ پہ چلتے ہیں. لوگ اپنے اختیارات لوگوں کو سونپ دیتے ہیں کہ لو میرے بہاف پہ کرو, کیونکہ معاشرہ 40 ستارہ ہے کہ میں بھی دور ہوں تو میرے بہاف پہ یہ بندہ میرا کام کرے. اس کے لیے وہ ارن کرتا ہے, کچھ ہائر کر لیتے ہیں, کچھ ویسے تعلق سے یوز کرتے ہیں. یہ سارا اسی سلسلے کی کڑی ہے. بیسیکلی پاور اٹارنی اسپیشل پاور اٹارنی یہ ان سلسلوں کی کڑی ہے جس میں اتھارٹی لیٹر بھی اس میں اب ایک چیز کہہ سکتے ہیں کہ آتھورائز کر دیا بھی یہ کام ہے, میں نے اتھارٹی لیٹر دے دیا میرے بہاف پہ جو آ کے بینک سے پیسے لے لو. وہ بھی ہے. اب ایک بندے نے پاور اٹارنی دی تو بات وہیں بھی ہے کہ اسے ٹرسٹ وردی اس نے دیکھنا ہے. یہ قانون میں اس میں غلطی نہیں ہے. غلطی اگر ہے تو آپ کی اور اس بندے کے درمیان ہے. اگر اس بندے کی آپ نے نہیں دیکھا, اس کو واچ نہیں کیا, آپ کا ٹرسٹ وردی نہیں تھا, آپ نے دی, تو قصوروار آپ خود ہیں. اگر اس نے پھر لے لیے, آپ نے آپ کی پراپرٹی بیچ کے پیسے لے لیے, اب وہ لے کے چلا گیا, پیسے نہیں دیے, اس کی ادر ریمیڈی ہے. وہ پاور ٹرنی کا کوئی کنسرن نہیں ہوگا. پہلی بار ویری فرسٹ وہ کیا کرے گا کہ اس پاور ٹرنی کے بہاف پہ اس کو وہ آ کے چیلنج کرے گا کورٹ کے سول کورٹ میں کہ جناب میں نے اس کو اختیارات دیے, یہ دیے تھے, اس نے یہ کیا. اگر آپ نے بیچنے کا دیا تھا تو پھر تو آپ کا ایڈمیٹڈ چیز ہے کہ آپ نے اس نے بیچا. اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے, تھانے میں درخواست دیں گے اس کے خلاف, اس کے علاوہ 420 کا پرچہ کروائیں گے. وہ اس سے یعنی کہ پاور اٹارنی کا کام تو مکمل ہو گیا, وہ تو ایڈمیٹڈ ہے نا, آپ نے دیا ہے. اب جو چیز آپ نے دی ہے اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں نے نہیں دی تھی. اگر آپ نے ہوتا ہے یہ موسٹلی بعض دفعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے معاشرے میں فراڈ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک بندے نے کل جو نا پاور اٹارنی میں چند اختیارات دیے ہوتے ہیں, سارے اختیار نہیں دیے. بھئی گھر کی رینوویشن کراؤ, بلنگ جمع کراؤ, بل لو, بینک سے پیسے لو, جمع کراؤ, یہ کرو, کرایہ وصول کرو, یہ سارے اس چیز کے آتے ہیں. اسپیشل پاور اٹارنی اس میں آتے ہیں, جنرل پاور اٹارنی میں بھی دے سکتے ہیں آپ. تو ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے اس کو سیل پرچیز کا اختیارات نہیں دیے, وہ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیل پرچیز کر جائے تو پھر وہ مجرم ہے. پھر وہ ادر اس میں آئے گا. پھر اس کے بعد ادر پر 420, 468, 471 کا پرچہ ہوگا, کس نے میرے تحریر کردہ ڈاکومنٹ کو غلط استعمال کیا. اگر آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جنرل پاور اٹارنی اگر اس نے سیل کا اجازت دی ہے تو وہ تو ایڈمیٹڈ ہے, وہ تو پھر اس نے دی ہے. لیکن اگر وہ بندہ اس کے پیسے جو اس کو اصولاً اپنے بھائی یا جو بھی ریلیٹیو جس نے اس کو اتھارٹی دی ہے اس گھر کے اونر یا پلاٹ کے اونر کو واپس کرنے چاہیے, وہ نہیں کرتا تو پھر اس کے خلاف ایک اور کیس ہوگا. ابھی ادر 420 کا فراڈ کا کہ اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے. لیکن اگر اس میں اختیارات نہیں تھے, اس نے یہ کر دیا, تو پھر اس کو 420, 468, 471 کا پرچہ ہوگا. ٹھیک ہے کہ اس نے بندے نے ایک میرے تحریر کو ناجائز استعمال کر کے, غلط استعمال کر کے یہ کیا. اگر آپ نے اختیار نہیں دی ہے تو اگر آپ نے دیا ہے تو پھر وہ پیسے کی حد تک آپ اس پہ 420 کا پرچہ کر سکتے ہیں کہ اس نے میرے سے فراڈ کیا. اس کو ادھر ریمیڈی ہے کہ ریکوری سوٹ بھی فائل کر سکتے ہیں, جناب اس نے میرے ساتھ یہ کیا. سول لا میں کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں آپ کہ جناب اس میں یہ ہے. تو اب یہاں تھوڑا سا بریف کر دوں. اسپیشل پاور اٹارنی کے اندر جو اختیارات دیے جاتے ہیں اس میں آپ کرایہ نامہ بھی اختیارات دے سکتے ہیں کہ کرایہ دار چڑھاؤ, اس کو رکھو, نکالو, اس کا کرایہ وصول کرو, بینک میں جمع کراؤ. موسٹلی ہمارے اوورسیز بھائی بہن بھائی جو ہیں باہر ہیں, انہوں نے پراپرٹیاں رکھی ہوئی ہیں, انہوں نے اپنے نمائندے یہاں مقرر کیے ہوئے ہیں, ان کو اسپیشل اختیارات دیے ہوئے ہیں. اب اسپیشل پاور اٹارنی میں تھوڑی سی میں بریف کرتا جاؤں. اسپیشل پاور اٹارنی سب رجسٹرار کے دفتر کرانا ضروری نہیں ہوتا. اچھا, یہ آپ ہمارے قانون, ہمارے جو محکمہ قانون ہے انہوں نے ایک سہولت دی ہوئی ہے. نہیں, سہولت اس طرح دی ہوئی ہے کہ ہمارا نوٹری پبلک ہوتا ہے ایک,
ٹھیک ہے, نوٹرائز جسے کہتے ہیں, اس کو لائسنس دیا ہوتا ہے, وہ بھی باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ رجسٹر رکھ کے لے کے بیٹھتا ہے, اس کے بعد لائسنس ہوتا ہے, وہ آپ کا ڈاکومنٹ جو دینے والا لینے دونوں وہاں جاتے ہیں, وہ اس کو رجسٹر کرواتے ہیں, رجسٹر کروانے کا سائن سامنے کرتے ہیں, وہ اس کو رجسٹر کر کے اسٹیمپ کر کے آپ کو دیتے ہیں, وہ بھی ایک قسم کا رجسٹر ہی ہوتا ہے جن کے پاس لائسنس ہے, ٹھیک ہے, جو محکمہ قانون جاری کرتا ہے. تو وہ اس جو اسپیشل پاور نہیں, وہاں موسٹلی سب رجسٹرار کے بعد ایک لمبا پروسیجر ہے, تو اس میں جاتے ہیں دونوں, دینے والا لینے والا جو ویٹر وہ جاتے ہیں, پیش ہوتے ہیں, وہ ان کو سامنے اپنے رجسٹر میں انٹر کر کے سامنے انگوٹھے لگوا کے ان کو اسٹیمپ کر کے ان کے حوالے کر دیتا ہے. جو اسپیشل پاور ٹورنی ہے اس میں کن کن مقاصد کے لیے دی جاتی ہے؟ یہ موسٹلی کامن جی, مطلب دیکھیں فرق تھوڑا سا ہے, مثال کے طور پر سیل پرچیز کی پرمیشن نہیں, اس میں بھی کسی حد تک دے سکتے ہیں, یہ نہیں کہ کسی حد تک آپ دے سکتے ہیں. میں نے جنرل پاور اٹرنی کا مطلب یہ, میں تھوڑا سا بریف کر دوں, یہ فرق تھوڑا سا ہی ہے, بریک سا ہے فرق. دیکھیں جنرل پاور اٹرنی میں آپ کے پاس کل اختیارات ہیں, میں گھر کو توڑ دوں, میں گھر کو بیچ دوں, میں گھر کو رہن رکھ دوں, میں گھر کو جو مرضی کروں, میرے کل اختیارات جب تک میرے پاس پاور اٹرنی ہے. اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے, پہلی بات تو اس کی جو تحریر ہے, جنرل پاور اٹرنی کی جو اختیارات میں نے ان کو دیے ہیں اس کے مطابق, اسی کے مطابق وہ چلے گا. بندہ اپنے پاس ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. اب اسپیشل پاور اٹرنی میں یہ ہوتا ہے کہ مخصوص کام, مطلب میں نے ایک بندے کو نمائندہ مقرر کر دیا, میں باہر بیٹھا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یار میرے گھر میں کرایہ دار رکھو, اس سے کرایہ وصول کرو, اس کو سیکورٹی اس کی وصول کرو, گھر کے یوٹیلیٹی بل وہ جمع کرواؤ, بینک کے جو معاملات اس کے ساتھ ڈیل چاہ رہے ہیں, پراپرٹی ٹیکس جو آتے ہیں وہ اس کے جا کے پراپرٹی ٹیکس جمع کرو, جو ڈپارٹمنٹ کنسرن اس کے ساتھ منسلک ہے آپ کی پراپرٹی کے, اس میں جو میٹر لگوانا ہے, وابڈا کا معاملہ ہے, اس میں وہ ڈیل کرو. اس میں وہ کل اختیارات لکھ دیے جاتے ہیں کہ آپ محکموں کو ڈیل کرو, آپ وکیل, اگر کوئی کیس کسی نے آپ کے خلاف پراپرٹی کے اوپر کیس کر دیا ہے تو اسپیشل پاور نے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ وکیل کر کے میرے بہاف پہ کیس بھی لڑ سکتے ہیں, کیس بھی لڑنے کا اجازت. وہ اسپیشل پاور اٹرنی میں یہ اختیارات محدود ہوتے ہیں, جبکہ جنرل پاور اٹرنی کے اندر آپ کو واسٹ قسم کے کہ کچھ بھی کر جائیں آپ, اور یہ اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک دینے والا حیات ہو, یا وہ خود ریووک نہ کروائے, یا اس کو کینسل کر دیا جائے کسی وجہ سے, تب تک. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ فراڈ ہونے شروع ہو گئے تو آپ جا کے ریووک کروا دیں گے کہ سوری جی میں نے ختم کروا دی, اس کی ریووک کرا کاپی اس کو بھیج دیں گے کہ یو آر ناٹ مائی جنرل پاور اٹرنی فردر مور. اچھا, اس میں ایک کویسچن ہے, ہمارے کسی ایک صاحب نے ان کو پاور اٹارنی دی, اور ان چاہے وہ جنرل ہے یا اسپیشل ہے, ان کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد اگر کسی نے کچھ بھی اس پاور اٹارنی کا استعمال کیا, وہ ناجائز ہوگا, غلط ہوگا؟ جی وہ تو پھر انلیگل ہو گیا نا. مطلب اے نے بی کو پاور اٹارنی دے دی, اب اے کی ڈیتھ ہو گئی, اب اے رہا نہیں جس نے دیا اختیارات, ٹھیک ہے, اب وہ پراپرٹی اس کے وارثاں میں چلی گئی, وہ مالک نہیں ہے, وہ مالک نہیں ہے, تو چلا جا چکا. اب جس نے دینے والا چلا گیا تو لینے والا کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ لینے والا بھی نہیں رہے گا, وہ آٹومیٹکلی وہ ریووک ہو جائے گی, آٹومیٹک کینسل ہو جائے گی. اگر وہ اس کے بعد یوز کرتا ہے تو فراڈ کے زمرے میں آئے گا, وہ 420, 468, 471 کے سیکشن کے تحت, دفعہ کے تحت آپ اس کے خلاف پرچہ کروا سکتے ہیں. وہ اس کے وارثان, وہ تو چلا گیا, اس کے وارثان اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ, آپ کے پاس بہت اچھی معلومات ہے. ایک کویسچن اور ہے کہ ان کیس اگر کوئی شخص اس قسم کی حرکت کر دیتا ہے اور سیل کر دیتا ہے, مثال کے طور پہ جنرل پاور اٹارنی اس کے پاس ہے, اس نے اسی کے مطابق اس کو سیل کر دیا ڈیتھ کے بعد, تو جس اگلے بندے نے خرید لی, ٹھیک ہے, اس نے اس کو پیسے دے دیے, اس نے پیسے کھا لیے, جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے ساتھ ایسے ہو چکا ہے, ان کے ورثاء نے اس کے اوپر کیس کیا, تو اس پروسیس میں کیا ٹائم اور کیا سلسلہ بنتا ہے؟ یہ قانون میں یہ چیز ہے کہ ڈیٹ آف نالج, جی لمیٹیشن وہاں سے شروع ڈیٹ آف نالج سے. ایک چیز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, جیسے آپ کو مشتری خیار باز کہا جاتا ہے موسٹلی, اب جب سیل پرچیز کرتے ہیں تو اس میں وہی چیز آتی ہے کہ آپ نے جس کو دیا تو آپ نے, میں نے شروع میں کہا کہ چیک بیلنس آپ نے رکھنا ہے کہ آپ کی پراپرٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اس کے ساتھ کیپ ان ٹچ آپ نے رہنا ہے. وہ تو فوت ہو گیا نا. نہیں, میں بات کر رہا ہوں, ایک بندہ فوت ہو گیا, اس نے آگے فیل دی, وہ تو فراڈ کر گیا. اب جس کو بیچی اس کو بھی نہیں پتا, جب آپ جس نے بیچی ہے اس کے وارثوں سے پرچہ کریں گے تو ان کو بھی پارٹی بنائیں گے جن کے بیچی ہے, وہ وہاں پہ عدالت جو ہے وہ سارے ڈاکومنٹ دے کے آپ کو اسٹیٹس کو کر دے گی, ریسٹرین کر دے گی کہ اس کو آگے فردر ایلینیشن نہ کریں. پھر وہ اس کے اوپر سارا کیس چلے گا, ایویڈنس ریکارڈ ہوں گی, ایویڈنس میں پتہ چل جائے گا اس بندے نے فراڈ کیا ہے. تو جس بندے نے فراڈ کی بیچی ہے, خریدنے والا بھی اس پہ پرچہ کروا دے گا, اس نے تو پیسے دے کے خریدی ہے, یعنی دو طرف سے پرچہ وہ بھی اس کا اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے, وہ پابند ہوگا کہ ان کے پیسے واپس کرے
اور جن کی پراپرٹی ہے وہ پراپرٹی ان کو واپس دے. ٹھیک تو یہ وہ پھنسے گا کون؟ جس نے فراڈ کیا. جس نے فراڈ کیا دونوں طرف سے پھنس جائے گا. جی دونوں طرف سے پھنس جائے گا. ٹھیک ہے جی شیخ صاحب ایک کوشچن اور ہے اس میں, یہ پاور اٹارنی کن کن چیزوں پہ دی جا سکتی ہے؟ جی یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کویشچن آپ نے کیا. عام کامن آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم تو کہتے ہیں جی پاور اٹارنی دے دی تو سب کچھ ہی بھیج دے, اس کا جو سب کچھ ہی کر دے. بیسیکلی جنرل پاور اٹارنی اور اسپیشل پاور اٹارنی میں نے ابھی تھوڑا سا بریک سا بتایا آپ کو. جنرل پاور اٹارنی اموبل پراپرٹی پہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ گاڑیوں پہ نہیں ہوتی, مطلب جو موبل پراپرٹی چیزیں ہیں اس پہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یعنی کہ گھروں پہ دی جا سکتی ہے, پراپرٹی پہ ہوتی ہے نا موسٹلی. لینڈ پہ دی جا سکتی ہے, دکانوں پہ دی جا سکتی ہے, نہیں پراپرٹی بھی آتا ہے یہ. مطلب اب جو اسپیشل پاور اٹارنی وہ آپ کو کسی اسپیسیفک کسی کام کے لیے اس میں کام آ جاتے ہیں. ایک کوشچن اور ہے, کاروبار پہ بھی دی جا سکتی ہے کیا؟ اگر فیکٹری ہے, فیکٹری کے اندر کوئی وہ تو آپ اس کی لک آفٹر کے لیے دیں گے نا. جیسے اس میں آپ اس کو اسپیشل ایک کام اس کے اختیارات ایک کام دے دیں گے کہ آپ ایسے کرو بھی میرے فیکٹری چل رہی ہے, اس کی رننگ میں جتنے لوگ ہیں ان کو لک آفٹر کرو, ان کی سیلری دیکھو, ان کو یہ دیکھو. وہ اسی میں اسپیشل پاور اٹارنی میں آ جائے گا. ٹھیک ہے کہ جی آپ اس حد تک وہ بات وہی ہے کہ آپ نے اس کو اختیارات کیا دینے ہیں. اب کاروبار ہے تو کاروبار کے حد کے آپ نے کیا کہنا ہے, میرے کاروبار کو لک آفٹر کرنا ہے آپ نے بھائی. اس کی بھی جنرل پاور اٹارنی یا اسپیشل پاور اٹارنی میں ہی چل جاتا ہے. یہ جنرل پاور اٹارنی کی ضرورت نہیں ہوتی. جنرل پاور اٹارنی بیسیکلی تب ہوتی ہے جب آپ نے کسی کو کل اختیار ہے کہ سیل پرچیز بھی کر دو, ٹھیک ہے, رہن بھی رکھ دو, بینک سے مارگیج کروا دو, کچھ بھی کوئی مالک ہوگا. تو اب اس میں گورنمنٹ نے تھوڑے سے اسٹرکٹ رول اڈاپٹ کیے ہیں. مثال کے طور پر جنرل پاور اٹارنی پہ اسپیشلی ایل ڈی اے میں جب آپ کو پراپرٹی سیل پرچیز کرتے ہیں تو اس میں بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیتی ہیں وہ ہمارے ادارے. وہ اس کو اچھا چیک کرتے ہیں. مطلب پہلے تو ہوتا تھا آنکھیں بند کر کے ٹرانسفر کر دیتے تھے, اب باقاعدہ اس کے اندر وہ باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں. وہ پیچھے سے رپورٹ منگواتے ہیں کہ جنرل پاور اٹارنی ایسا رجسٹر بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ یہاں یہ بڑا اہم ایک کویشچن اب میرے ذہن میں آیا کہ جنرل پاور اٹارنی پہلے ویریفائی کیا کرنا ہے آپ نے کہ آیا یہ رجسٹر ہے بھی کہ نہیں. بالکل, بہت اچھا کویشچن. بالکل, جعلی اسٹیمپ پہ بھی لوگ کام چلا دیتے ہیں. عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے رجسٹر کیسے ہوتی ہے. کامن آدمی کو تو پتہ ہی نہیں کہ سب رجسٹر کی اسٹیمپ لگی ہے کہ نہیں لگی. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر اس کے درج بھی ہے کہ نہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو جنرل پاور اٹارنی ملی ہے اس کی کاپی لیں, اس کے پیچھے باقاعدہ نمبر ہوتے ہیں سب رجسٹر کے, جلد نمبر, بہی نمبر, اور اس کا ایک نمبر ہوتا ہے 1808 سم تھنگ, پھر اس کی ڈیٹ ہوتی ہے, تو ساتھ نیچے سب رجسٹرار کا نام لکھا ہوتا ہے. صحیح. اس رجسٹرار کے پاس آپ جائیں گے, اس علاقہ وائز رجسٹرار کے پاس جائیں گے, آپ وہاں جا کے آپ سرٹیفائڈ کاپی نکلوائیں گے, کنفرم کر لیں گے. اگر سرٹیفائڈ کاپی نکل آتی ہے دیٹ مین کہ جینوین ہے. اگر اس کی کاپی نہیں نکلتی دیٹ مین فراڈ ہے. پھر اس کو مطلب فراڈ بھی آ جائے گا کہ بندہ جعلی مختار عام بنا کے. اور ہماری پہلے پراپرٹیوں میں موسٹلی یہی ہوتا تھا, جو فراڈ کرنے والے ہوتے تھے وہ مختار عام جعلی بناتے تھے. اچھا, ہوتا کیا تھا کہ رجسٹر بھی نہیں کروائے, اسٹیمپ کروا لی, ایسے جعلی اسٹیمپ پہ. فراڈ کرنے والے تو فراڈ ہوتے ہیں, وہ ایسے ہی کر کے تو آپ کو ایک شوق آتی ہے. آپ عام آدمی کو کیا پتا کہ یہ سب رجسٹرار کی باقاعدہ اوپر اسٹیمپ ہوتی ہے, اس کے ایک مخصوص نمبر ہوتے ہیں, دستاویز نمبر, بہی نمبر, جلد نمبر, پھر اس کے آپ ایک نمبر ہوتا ہے رجسٹر کا نمبر ہوتا ہے, پھر اس کی ڈیٹ ہوتی ہے, پھر سب رجسٹرار کی مور لگی ہوتی ہے, اس پہ اس کے سگنیچر ہوتے ہیں باقاعدہ. سب سے اینڈ والے لاسٹ پیج پہ بیک پہ ہوتا ہے یہ سارا. پھر جو لوکل کمیشن کے تھرو ہوتی ہے اس کی اسٹیمپ لگی ہوتی ہے, اس کے سائن ہوتے ہیں, اس کا نام لکھا ہوتا ہے, گواہان کے اسٹیمپ ہوتی ہیں, نام وغیرہ درج ہوتے ہیں, ان کے آئی ڈی کارڈ نمبر ہوتے ہیں, کہ ایڈریسز ہوتے ہیں. ہاں یہاں بڑا امپورٹنٹ چیز بتا دوں کہ جن مختار عام پہ یا مختار خاص پہ لوگ اکثر کامنلی لوگ جلدی میں یہ کہتے ہیں چھوڑو یار ایڈریس نہیں پر سائن کروا نا. اس کے لیے اسپیشلی یہ ہے کہ جو بھی درج کروائے شناخت کنندہ ہوتا ہے, اختیار دہندہ اور اختیار گرہندہ, اختیار دینے والا, اختیار لینے والا, پھر اس کا شناخت کنندہ ہوتا ہے. یہ تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں. نیچے 2 گواہ ہوتے ہیں. اب اختیار گرہندہ جو دینے والا ہے اس کا شناختی کارڈ, اس کا ایڈریس. اختیار دہندہ مطلب جو اس کا شناختی کارڈ, اس کا ایڈریس. اس کے بعد شناخت کنندہ وہ انتہائی امپورٹنٹ شخص ہوتا ہے جو 2 پرسن کو جان رہا ہوتا ہے. یہ دونوں کا فیملیئر ہوتا ہے کہ جی میں ان کو بھی جانتا ہوں, ان کو بھی جانتا ہوں, انہوں نے اس کو دی, کل کو کوڈ اگر طلب کرے ہاں کہے گا جی میرے سامنے دیا تھا, یعنی کہ دونوں کو ریکگنائز کرے گا. پھر اس کے بعد امپورٹنٹ ہوتا ہے گواہان. وہ جو 2 گواہان ہوتے ہیں وہ ایک اس طرح سے ہوتا ہے, ایک اس طرح, یہ دونوں آگے اس طرح ہوتا ہے کہ دونوں کی سپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہمارے سامنے ہوا تھا, ہم نے سائن کیے ہیں. تو یہ بہت لازم مظلوم چیزیں ہیں جو کہ عام طور پہ کامن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, لوگ دھیان نہیں دیتے. اور ویسے بھی جو ہمارے کچھ لوگ, میں نام نہیں, میں اس چیز کا لوں گا, پھر وہ ادارے میں چلا جاتا ہے. تو جو کاروبار کر رہے ہیں ہمارے کچھ حضرات لوگ,
تو وہ پھر وہ کہیں گے ہمیں ہٹ کیا. لیکن یہ ہے کہ وہ بڑی نیگلیجنس کرتے ہیں اس میں. وہ کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو خیالات توجہ نہیں دیتے, بس جلد بازی میں کروا کے ٹھیک ہو گیا, جو کہ بعد میں اس کے خطرناک نتائج آپ کے سامنے آتے ہیں. یعنی کہ پراپر رجسٹر نہیں کرتے. پراپر رجسٹر بھی ہو جاتا ہے, اس کے جو کالم پورے نہیں بھرے جاتے. میں نے ابھی جو بتایا, جب پراپر ایڈریس ہی نہیں ہے, پراپر اوپر شناختی کارڈ نہیں لکھا ہوا, پھر اس کا پراپر ایڈریس نہیں ہے کہ کہاں کا ہے, شناختی کارڈ کاپی بعد وہاں نہیں لگواتے. اب دو چار چیزیں لکھی اور اب تو خیر بڑی اسٹرکٹ رول ہو گئے, سب رجسٹر ہی نہیں کرتے ایسی چیزیں جس کے پراپر کوائف نہ بنے ہوں, تو وہ وہاں ریجیکٹ ہو جاتی ہے, واپس آ جائے, آبجیکشن لگ جاتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں کو باہر رہ جاتی ہے. تو میری یہ ایک ایڈوائز ہے سب سے کہ جب بھی آپ کسی کو اختیارات تویز کریں یا دیں, اصل اور نقل کا کنفرم کرنے کے لیے جائیں. اگر رجسٹر ہو گئی ہے, یہ کنفرم کون کرے گا؟ مثال تو میں نے آپ کو پاور ٹرنی دے دی, آپ آگے سیل کر رہے ہیں, اب جو لینے والا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ پاور ٹرنی لے کے جائے, وہاں چیک کرے. مشتری ہوشیار باز ایگزیکٹلی وہیں پہ وہ جا کے چیک کرے کہ اس کے پاس جنرل پاور ٹرنی ایکچولی ہے یا اسپیشل اصلی ہے, رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے, کہ ایم ہی آ کے کر کے آ گیا. تو اس میں وہ ایک سوال بیچ میں رہ گیا کہ یہ جو پاور ٹرنی ہے جنرل یا اسپیشل, یہ کن کن چیزوں پہ دی جا سکتی ہے جی, کن چیزوں پہ نہیں دی جا سکتی؟ نہیں, یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جنرل پاور ٹرنی اسپیشلی ایموبل پراپرٹی پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسپیشل پاور ٹرنی میں کچھ اختیارات کچھ چیزوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے. آپ بینک سے پیسے نکلوا لیں, گھر تعمیر کروا دیں, اسپیشلی میرے کاروبار کو لک آفٹر کر دیں, میرے بچوں مطلب کسی چیز کو, کسی کاروبار کو لک آفٹر کرنا ہے, کسی گھر کی نگرانی کرنی ہے آپ نے, مطلب کرایہ دار رکھنا ہے, کرایہ نکالنا ہے, بینک کے معاملہ ڈیل کرنے ہیں, نارمل ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کرنا آپ نے, مطلب والدہ کے ساتھ کوئی پرابلم چل رہی ہے, آپ باہر بیٹھے ہیں, تو آپ کو اس میں آپ اتھارٹی لیٹر بھی دے سکتے ہیں, وہاں سے اتھارٹی لیٹر بھی آتا ہے. لیکن یہ اسپیشل پاور ٹرنی نہیں ہوتی, رجسٹر ہوتی ہے. اتھارٹی لیٹر بھی وہیں فارن افیئر سے ٹیسٹ ہو کے آئے گا, جو باہر بیٹھے ہیں وہ لکھ کے دیں گے, آتھورائز کریں گے, وہ فارن افیئر ٹیسٹ اسٹمپ کرے گی, وہ باقاعدہ پھر اس کو مانا جائے گا. تو اتھارٹی لیٹر اسپیشلی زیادہ تر بینکوں میں یوز ہوتے ہیں, تو باقی چیزیں یہ اس میں ہیں. بہت شکریہ آپ سے, آپ کا قیمتی وقت لیا اور آپ نے ہمیں بہت اچھا ٹائم دیا, اور ہمیں ہمارے ناظرین کو بہت اہم معلومات حاصل ہوئی. امید کرتے ہیں آپ ہمیں نیکسٹ ٹاپک ساتھ جلد موقع دیں گے اور ہمارے ناظرین کے لیے اور مفید معلومات لے کے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور میں نے اپنا جو ضروری سمجھا میں نے لوگوں کو کہا کر دی. ناظرین, اس وقت ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. نئے ٹاپک ساتھ آپ کے ساتھ جلد رابطہ کریں گے, جلد ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت, شکریہ.